तुम्हारे लिए बुरी खबर यह है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। सुना है हमारी तलाश में सारे शहर की नाकाबंदी कर दी गई है। आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा काम लेकर आया हूँ जिसे करके तुम करोड़ों कमा सकते हो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताहिर सरोवर मीर। आज इस नशिस्त में हम जिस उम्दा इंसान से बातचीत करेंगे वो हमसाया मुल्क से आए हैं। वो कलाकार हैं, महान हैं, हमारे मेहमान हैं। वो हैं धर्मशाला और पठानकोट के वाक़यात जो हैं, रास्ता जिनका नहीं रोक सकते। मेरी मुराद रज़ा मुराद से है। रज़ा साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपका लाहौर में स्वागत जो है बप्पी लहरी की वो उस्ताई गा के करूं। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम सर। दोस्त का आपको वालेकुम सलाम। बप्पी लहरी जी की जो आपने बात कही है, जब तक वो आप उनके सोने के जेवरात नहीं पहनेंगे, मैं उनसे आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो बड़े सोने के शौकीन हैं वो। जी। तो एक बार हमारे वेटरन एक्टर, सीनियर एक्टर राजकुमार साहब ने उनसे पूछा कि जानी ये आप हमेशा मंगल सूत्र पहनकर क्यों घूमते हैं? हमारी खवातीन जो हैं, ब्याता जो हिंदू खवातीन हैं, वो मंगल सूत्र पहनती हैं। वो एक निशानी होती है ब्याता औरत की, ब्याता खातून की। रज़ा साहब, पहले आप आए जी, फिर भाभी और बेटी आई जी, और मुझे लगता है आइंदा केजरीवाल भी आएंगे। केजरीवाल आए या ना आए, आइंदा इंशाल्लाह बेटा आएगा। वाह। और जब हम बेटे के साथ अगली बार आएंगे तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मेरा अरमान है, मेरी आरज़ू है। अच्छा, कोई लड़की देखी है आपने? देख रहे हैं। अच्छा। मेरी आरज़ू है कि बेटे के लिए मैं बहू यहाँ से लेके जाऊं। उससे क्या है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात भी अच्छे रिश्ता होंगे। बन जाएगा। बिल्कुल जब सही। आपका एक बंदा हमारी सानिया मिर्जा ले जा सकता है, तो अब हमारा भी तो हमारी बारी है। अच्छा, ये नहीं आप उधार चुकाना चाहते हैं? नहीं, खैर वो तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि माशाल्लाह हुस्न जो है, अल्लाह मियाँ बड़े हुस्न के मामले में बड़े मेहरबान हैं। पाकिस्तानी इस खित्ते पे, हाँ, पाकिस्तानी खुसूसन पाकिस्तानी खवातीन पे अल्लाह मियाँ की बड़ी और मेहरबानी। मर्दों के बारे में आपका क्या ख्याल? मर्द जो हैं यहाँ के वाकई मर्द लगते हैं। उन्हें कहने की जरूरत नहीं होती है कि हम मर्द हैं। अच्छा, लाहौर के बारे में कहा जाता है, कहावत है पंजाबी की कि जिन्हें लाहौर नहीं वेखे और जम्मिया नहीं। तो आपकी क्या, इसको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि लाहौर देख के आपका जन्म हुआ या पुनर्जन्म हुआ? मैं ये कहूँगा कि उस हिसाब से तो मेरी उम्र जो है वो 3 साल की है। 3 साल पहले मैं लाहौर आया था और पंजाबी इश्कंदे ने जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। तो 3 साल मेरी उम्र है और मेरी बेटी सिर्फ अब 2 दिन की हुई है। सही। आयशा जो आई है, क्योंकि दूसरा दिन है उसका लाहौर में। नहीं, वाकई ये बात तो मैं समझता हूं कि दुरुस्त है। अगर इंसान जिंदगी में लाहौर ना देखे तो बहुत कुछ वो मिस कर रहा है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। मुराद साहब, मुझे ये बताएं कि आप आए हैं, इतनी मोहब्बतें आपको मिली हैं पाकिस्तान में, और आपने एक अखबार इंटरव्यू में कहा कि मेहमान नवाजी का ओलंपिक मेडल मिलना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि अब आप जो है मोदी सरकार को ये मशवरा देंगे कि क्रिकेट मैच भी होना चाहिए दोनों देशों में? नहीं नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और पहली बात यह है कि मोदी जी ने जो एक जरायतमंदाना एक कदम उठाया आपके यहाँ आकर, मैं वाकई सलाम करता हूं कि हिम्मत को। बिल्कुल सही। और आज से पहले किसी ने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि हमारे मुल्क का वजीर आजम इस तरीके से आपके यहाँ आ सकते हैं, जैसे कोई अपने करीबी दोस्त अहबाब के यहाँ आता बिल्कुल है। सही, बिल्कुल और रिवायती तौर पे उन्होंने उनकी वालिदा के पैर छुए। ये वहाँ की रिवायत है, बुजुर्गों की इज्जत है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है। क्रिकेट वाला जवाब नहीं आपने मुझे दिया। मैं अभी दे रहा हूँ। देखिए, क्रिकेट को हमें इस तरीके से खेलना चाहिए कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम जंग नहीं लड़ रहे हैं। सही, बिल्कुल ठीक। तो क्या होता है, ये जो एक माहौल बन जाता है कि साहब
پاکستان سے نہیں ہارنا ہے یا ہندوستان سے نہیں ہارنا ہے. بلکہ آپ کو تو مبارکباد بھی دینی ہے کہ ایشیا 2020 کپ جو ہے وہ آپ نے ابھی جیتا انڈیا نے, تو آپ کو بہت بہت مبارک اور بدائی. بہت بہت شکریہ. اور یقیناً میچ تو ہوگا, اور جتنی دلچسپی سے ہمارے درمیان جو ہمارے مابین جو میچز ہوتے ہیں, عوام جس دلچسپی سے دیکھتی ہے, اور کوئی بھی سپورٹس جو ہے ہمارا, سڑکیں خالی ہو جاتی ہیں, ویران ہو جاتی ہیں, ریسٹورانٹ. اور رضا بھائی اس سے جو ہے دونوں ملکوں میں پیسہ جنریٹ ہوتا ہے, اور پیسے کی تو آپ کو بھی ضرورت ہے, ہمیں بھی ضرورت ہے, تو پھر یہ میچ ہونا چاہیے نا, کھیلنا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, لیکن اچھے ماحول میں ہونا چاہیے. اور جس طریقے سے آخری میچ ہوا تھا جس میں آپ نے بہت بڑا سکور کیا تھا 84 رن کا, تو اس کے میچ کے اختتام کے بعد جو حصے ظرافت ہے وہ بڑی بہترین ہے. میرے پاس ایک پرپوزل ہے, اگر بمبئی کی پچ جو ہے وہ کھاڑ رہے ہیں یا دھرم شالہ میں میچ نہیں ہو رہا, تو آپ آر کے میں جو ہے وہ انڈیا پاکستان کا میچ کروا لیں, راج کپور اسٹوڈیو میں, وہاں تو ہو جائے گا. کیا دیکھیے, آر کے میں کوئی اتنی بڑی پچ نہیں ہے, لیکن میچ ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور محبتوں کا ہزار برگ گریں لاکھ آندھیاں آئیں, ہزار برگ گریں لاکھ آندھیاں آئیں, وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں. ابھی آپ کی باجی راؤ مستانی فلم جو ہے ریلیز ہوئی, اس میں ایک آپ نے بہت عمدہ رول کیا. اس میں آپ کے برابر ایک شیر ہے, تو شیر کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کو ڈر نہیں لگا؟ یہ تو شیر سے پوچھنا چاہیے تھا آپ کو کہ اسے میرے ساتھ کام کرتے ہوئے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے. تو وہ شیر جو تھا ٹرین شیر تھا. نون لیگی شیر تو نہیں تھا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دو شیر تھے. نون لیگ سمجھتے ہیں ہماری حکمران جماعت ہے. ہاں بالکل. اور ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ شیر ہے. جی. دیکھیے ایسا ہے کہ دو شیر تھے, آس پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور مجھ سے کہا گیا تھا کہ زور سے ڈائلاگ مت بولیے گا اور کوئی زیادہ آواز نہ ہو. آپ کا جو ویسے خرج ہے جی وہ شیر ببر شیر جیسا ہی ہے. یہ تو خیر. اچھا, آپ کو کہا گیا تھا کہ وہ آپ نے زیادہ جو ہے لاؤڈ نہیں بولا. وہ جو کلیپ بھی آتی ہے نا, تو کلیپ کی بھی آواز ہوتی ہے, تو یہ بھی انسٹرکشنز دیے گئے تھے کہ کلیپ آہستہ ماری جائے, اور آپ جن مکالموں کی آپ ادائیگی کر رہے ہیں زیادہ زور سے نہ کھنیں. ڈبنگ میں اسے ہم. لیکن آپ کے سامنے جو کا والا جو کریکٹر رنبیر سنگھ کا تھا وہ بہت لاؤڈ بولا تھا. نہیں, وہ ان کے شاٹ علیحدہ لیے تھے, اگر آپ نوٹ کریں. اچھا ہاں, تو ان کے جو شاٹ تھے وہ کلوز اپس میں لیے گئے تھے. اس شیر سے مجھے راج کپور صاحب والا شیر یاد آ گیا جس میں ڈمپل اور رشی جو ہیں, ہم تم ایک جنگل سے گزریں اور شیر آ جائے. شیر سے میں کہوں تم کو چھوڑ دے مجھے کھا جائے. ایسا کبھی ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہوگا کہ ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے. چابی تو آپ گما دیتے ہوں گے. آپ مجھے بدستور کریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ایسا ہے کہ بھیا جس بار اکیلے آؤں گا جتنا کریدنا چاہیں کرید لینا. اہلیہ محترمہ بھی ہیں اور دختر نیک اختر بھی ہیں. صحیح, بالکل صحیح. میں شاعر بدنام ہو میں چلا محفل سے ناکام ہو میں چلا راج کپور صاحب کی آپ جو ہے فرسٹ چوائس رہے ہیں. جی. آپ نے ہنا کی, رام تیری گنگا میلی کی, پریم روگ. جی. تو راج کپور صاحب کو کس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں آپ؟ میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. بے شک. رضا بھائی یہ بتائیں کہ شاہ رخ خان, عامر خان یا سلمان خان, نمبر 1 خان کون ہے؟ دیکھیے باکس آفس کے حساب سے تو نمبر 1 سلمان ہے جی. حالانکہ ان دونوں کی بھی بہت فالوئنگ ہے. اور میڈیا جو ہے کنگ خان جو ہے وہ تو شاہ رخ کو لکھتا ہے نا.
نہیں کنگ یا کوئی شاہ رخ نے اپنا میڈیا رکھا ہوا ہے؟ دیکھیے ایک اگر شاہ ہوتا ہے تو ایک شہنشاہ بھی ہوتا ہے، ارے ایک اگر کنگ ہوتا ہے تو ایک ایمپرر بھی ہوتا ہے۔ اب میں ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پلیز۔ سلمان خان نمبر 1 کیوں ہیں؟ سلمان خان کچھ بہت سٹوری سن کر یا اس کی گہرائی تک جا کے فلم نہیں کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی کامیابی کا راز ہے، ایک تو یہ کہ وہ غریبوں کی بہت حاجت مندوں کی بہت مدد کرتے ہیں۔ ارے واہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی وہ اپنی والدہ کے پیر دباتا ہے۔ رضا بھائی، عامر خان نے تو اپنی والدہ کو حج بھی کروایا، تابعہ داری تو کرتا ہوں۔ نہیں، ان کے شاید 900 چوہے پورے نہیں ہوئے ہیں۔ صحیح۔ بہرحال آپ کے پاس تو 3 خان ہیں، ہمارے پاس صرف عمران خان ہے، اور ان کی جو نمائش جو ہے پاکستان میں اس وقت بھی کھرکی توڑ جاری ہے، اور وہ ہمارے پردھان منتری کی باکس آفس پوزیشن جو ہے ہلا دیتے ہیں کچھ مہینوں بعد۔ آپ کو یہ پتہ ہے؟ جی ہاں، میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن میں اس پہ کوئی تبصرہ یا میں تنقید میں نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ نہیں تو یہ ہوا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے، میں تمام باتیں پڑھتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور بتاؤں، میں عمران خان کا بہت بڑا مداح ہوں بطور کرکٹر۔ ذاتی طور پہ تو میں کبھی ان سے ملا نہیں، سیاست کے تو وہ یہاں بھی کیجریوال ہی ثابت ہوئے ہیں۔ میں کچھ نہیں کہوں گا اس بارے میں۔ پہلے میں دیکھوں تو صحیح کہ جانکی کے باپ نے ہمیں دہیج میں دیا کیا ہے۔ میرے ودیشی دوست اس فائل کی منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں۔ ارے اکیلی پڑ گئی ہے، ضرورت مند ہے، اسی لیے ہم کو بلایا ہے۔ شکر ہے، مجھے بڑا اچھا پیار سے آپ انٹرویو دے رہے ہیں، لیکن خواتین کو آپ بڑا خوش ہو کے انٹرویو دیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ تو بات جو ہے بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ میں خوش ہوتا نہیں ہوں، خوشی جو ہے وہ خود بخود آ جاتی ہے باہر۔ صحیح۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو اچھی شکلیں بنائی ہیں، وہ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ انہیں دیکھ کر خوش ہوں۔ صحیح۔ اگر آپ ان کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ کیا حسن عطا کیا ہے، تو تعریف تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ بتائیں کہ جب آپ تھوڑا جوان تھے تو آپ کے آس پاس، جو مجھے یاد ہے اس وقت ریکھا تھیں، زینت امان صاحبہ تھیں، اور اس طرح کی شرمیلا ٹیگور، تو کبھی کسی کو کہا کہ گلابی آنکھیں جو تیری دیکھیں شرابی یہ دل ہو گیا؟ یہ اندر کی بات ہے، یہ آپس کی بات نہیں بن سکتی؟ یہ اندر کی بات ہے، کھل کے نہیں بول سکتا، جانم سمجھا کرو۔ یعنی ہوتا رہا، لیکن آپ ہم سے شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میری بیوی سے میرے تعلقات جو ہیں، جو مضبوط کرنا 34 سال سے بحال ہیں، کچھ کشیدگی پیدا ہو جائے، کچھ درار آپ آ کو جائے۔ بات کرنے کا بڑا سلیقہ ہے، آپ جو ہے کچھ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں اور اپنا گھر بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ نہیں، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ تو ممکن نہیں ہیں۔ انڈین سینما کی ہسٹری میں پیچھے جائیں تو پران صاحب ہیں، پھر امجد خان بھی ہمیں نظر آتے ہیں، نانا پاٹیکر ہیں، آپ ہیں، اور امریش گلشن گروور ہیں، شکتی کپور ہیں۔ آپ کو جو ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے بہت بڑا جو ہے کھل نائک جو ہے انڈین ہسٹری میں؟ میں 2 کے نام دوں گا، پران صاحب اور امریش پوری۔ پران صاحب نے جتنے مختلف کردار نبھائے ہیں، کسی اور نے نہیں نبھائے، اور پران صاحب کے لیے اداکاری جو تھی وہ ایک پیشہ نہیں تھا، وہ عبادت تھی۔ میں نے ان سے زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے، اور اللہ کی مہربانی سے 21 فلموں میں مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا شرف حاصل ہوا، ان کی قربت کا شرف حاصل ہوا، تو وہ کام کرنا ان کے لیے عبادت تھی۔ اور 9 بجے کی اگر شفٹ ہے اور آپ 9:05 پہ اگر آپ سیٹ پر پہنچے ہیں تو پران صاحب کی گاڑی
کھڑی ہوئی ہے. آتے تھے اپنا گیٹ اپ, داڑھی, وگ لگا کر, اور پورا کا پورا جو ان کا لباس ہوتا تھا وہ صاحب ملبوس ہو کر سیٹ پر بیٹھ جاتے تھے. اس زمانے میں اتنے ایئر کنڈیشن اسٹوڈیوز نہیں تھے, وینٹی وینز اور نہیں, کچھ نہیں تھا. وینٹی وینز تو ابھی آئی ہیں, میں تو 40 سال قبل کی بات کر رہا ہوں. پران صاحب اس گرمی میں وگ لگا کر, داڑھی لگا کر, وہ لباس پہن کر, کوٹ پہن کر, اوور کوٹ پہن کر سیٹ پر کونے میں کرسی لے کر بیٹھ جاتے تھے. واہ. ان کا شاٹ ہو یا نہ ہو, وہ کہتے تھے یہ میں ڈیوٹی پر آ گیا ہوں. بہت اچھے. بھلے ایک بات میں ان کے بارے میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ ڈائریکٹر کہتا تھا پران صاحب ہم آپ کو بلا لیں گے, آپ ابھی 2 گھنٹے آپ کا کام نہیں, میں ٹھیک ہوں. واہ. اور وہ سامنے والے اداکار کو بہت غور سے دیکھتے تھے کہ وہ کیسا شاٹ دے رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں وہ پھر اپنے آپ کو تیار کرتے تھے کہ جس طریقے سے اس نے مکالمے کی ادائی کی ہے مجھے پھر کس طرح بولنا چاہیے. یہ فرمائیں کہ دلیپ کمار اس سب کانٹیننٹ میں ایک فینامنا رہے ہیں, اب بھی ہیں, اللہ انہیں زندگی دے. ان کو دلیپ کمار کو کس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں آپ؟ دلیپ کمار جو ہیں وہ ایکٹنگ کے ڈان بریڈ مین ہیں, اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے. واہ. ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے, کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. واہ. تو وہ ایک ایکٹنگ کے انسٹیٹیوٹ ہیں, وہ ایکٹنگ کے ہمارے یہاں جنک کہا جاتا ہے, جنک ہیں. ایسا کوئی بھی اداکار نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں کبھی نہ کبھی میں دلیپ صاحب سے انسپائر نہ ہوا ہوں. ایسا یہاں ایک میرا سوال ایڈ کر لیں اپنی گفتگو میں. نصیر الدین شاہ کے ہاں جو گریٹسٹ آرٹسٹ کی لسٹ ہے اس میں دلیپ کمار صاحب کا نام شامل نہیں ہے. اب صاحب یہ تو ان کی چوائس ہے, جو انہوں نے اپنے گریٹسٹ ایکٹرز کے بارے میں لکھا ہے وہ جانے. میں یہ کہوں گا کہ اگر نصیر صاحب نے ایسا لکھا ہے, جی یہاں لاہور میں کہا ہے, میں ان سے بالکل متفق نہیں ہوں, میں ان سے قطعی متفق نہیں ہوں. دلیپ کمار سے بڑا ایکٹر ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوا. امیتابھ بچن سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ کی ایکٹنگ میں کئی بار دلیپ صاحب کی جھلک دکھائی دیتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے آئیڈل رہے ہیں, وہ میرے پسندیدہ ترین اداکار رہے ہیں. اگر ان کی جھلک آتی ہے تو وہ بات بالکل فطری ہے, وہ قدرتی ہے. بالکل صحیح. تو نصیر صاحب نے, حالانکہ مجھے اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, انہیں اپنی بات کہنے کا پورا حق ہے. کون کم وقت ہے جو برداشت کرنے کے لیے پیتا ہے. ایک لاڈلے بیٹے کے باپ بن کر مجھے اپنے کلیجے سے لگا لیجیے, اور انہیں پیار بھری نظروں سے دیکھیے جن سے پہلی بار آپ نے مجھے دیکھا تھا. دلیپ کمار صاحب کے ہوتے ہوئے آرٹسٹ آف ملینیم کا ایوارڈ جو ہے وہ امیتابھ بچن صاحب کو دیا گیا جب ملینیم چینج ہو رہا تھا. تو کیا یہ فیصلہ درست تھا؟ میں آپ سے 2 باتیں کہتا ہوں. صحیح. اور میں دعوے سے میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں, امیتابھ بچن ورلڈ کلاس ایکٹر ہیں. صحیح. اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں. جہاں تک صلاحیت کا سوال ہے, ایسے باصلاحیت ایکٹر بھی صدیوں میں ایک آدھ ہوتے ہیں, اتنے ورسٹائل, اتنے ہر فن مولا. بالکل صحیح. لیکن جو دلیپ صاحب کی 2 فلمیں ہیں, ایک دیوداس اور ایک گنگا جمنا, واہ, جو انہوں نے کردار نگاری نبھائی ان دونوں فلموں میں, واہ, وہ صاحب آپ لائبریری میں رکھیے, ورلڈ سنیما میں رکھیے. ایک پشاور کا پٹھان کس طریقے سے گنگا جمنا میں ایک گنوار بے پڑھا لکھا گاؤں کا ایک فرد جو اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کرتا ہے, جو خود جاہل ہے لیکن بھائی کو وہ چاہتا ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو جائے, وہ جذبہ, انہوں نے جو جذبات کی نگاری کی ہے, جو کردار انہوں نے نبھایا ہے,
ہندوستان کی فلم انڈسٹری کی تاریخ میں جو کام دلیپ صاحب نے گنگا جمنا میں کیا ہے اسے آج تک کوئی چھو نہیں پایا. واہ، بہت اچھا. کوئی چھو نہیں پایا ہے. اور جو انہوں نے دیوداس کا کردار نبھایا ہے، واہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کردار، دیکھیے پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہے، لیکن دلیپ صاحب نے جو کردار نبھایا ہے دیوداس میں پھر کہوں گا کہ یہ جو آج کے بچے ہیں جنہوں نے شاہ رخ خان کی دیوداس دیکھی ہے، دیوداس کیا تھا وہ دلیپ صاحب کی وہ بلیک اینڈ وائٹ فلم دیکھ کے وہ فیصلہ ہم نے دیکھی سر سینکڑوں دفعہ کہ کردار نگاری کیا ہوتی ہے. واہ واہ واہ، بالکل آپ نے بڑی اعلیٰ اگزامپل دی ہے. میں اب وہ بات پیش کرتا ہوں کہ بچن صاحب سے جب میں نے یہی سوال کیا جو آپ سے کیا ہے تو اس سے ملتا جلتا ہی جواب انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ اب یہ سوشل میڈیا پہ ووٹنگ ہوئی ہے اور ان لوگوں نے یہ بہت، ابھی جب سوشل میڈیا یہ جب انٹرنیٹ انٹروڈیوس ہوا ہے تو اس سے پہلے جو ہیں بہت چھوٹی عمر کے لوگ بچے جڑے تھے، بڑے اسے استعمال نہیں کرتے تھے، یوز ٹو نہیں تھے، تو ان لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. تو جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں انہوں نے مجھے یہ ووٹ دیا ہے. لیکن اگر آپ میرا ووٹ لیں گے تو میرا ووٹ آج بھی جو ہے دلیپ کمار صاحب کے لیے ہے اور میں انہیں جو ہے اپنی ہمیشہ انسپائریشن سمجھتا ہوں. پھر یہ بات ساری جو ہے میں نے ریکارڈ کر کے ٹیپ پہ ریکارڈ کیا بچن صاحب کا اور دلیپ کمار صاحب کو اگلے دن سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے. اس سے پہلے تھوڑی سی ان میں برف جمی ہوئی تھی تو دلیپ صاحب نے بھی جو ہے ان کی بڑی تعریف کی اور انہیں سنا اور پھر وہ آپس میں جو ہے ان کی سوشلائزیشن جو ہے وہ بحال ہو گئی. اور یہ تھوڑی نیکی جو ہے وہ میرے حصے میں آئی کہ دو بڑے کلاکاروں کو میں نے جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ ملوا دیا تھا. یہ بالکل یہ آپ نے جو بات، میں اس کا خلاصہ اس سے کرتا ہوں کہ ایک فلم آئی تھی شکتی، دلیپ صاحب اس میں والد بنے تھے اور وہ ان کے صاحبزادے بنے تھے. تو میں یہ کہوں گا کہ بیٹا بیٹا ہوتا ہے اور باپ باپ ہوتا ہے. واہ واہ واہ، آپ نے جو ہے بڑی ہی انصاف کی جو ہے وہ بات کی ہے. اور ایک بات میں اور کہوں گا، جی پلیز، باپ اور بیٹے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک باپ کے 4 بیٹے ہو سکتے ہیں لیکن ایک بیٹے کے 4 باپ نہیں ہو سکتے. واہ واہ، یہ فرق ہوتا ہے. صحیح، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے. صحیح. اس کے 4 بیٹے ہو سکتے ہیں لیکن ایک بیٹے کے 4 باپ نہیں ہو سکتے. بہت اعلیٰ بات ہے. مجھے یہ بتائیے کہ شکتی کا جب ظاہر ہے وہ 83-84 کی فلم ہے، اس وقت میں جرنلسٹ بھی نہیں تھا، ہم پڑھتے تھے میڈیا میں جو چھپتا تھا، تو پہلی دفعہ 50 لاکھ جو ہے معاوضہ وصول کیا گیا تھا شکتی کے لیے اور اس طرح کی بھی کوئی شرط آئی تھی. بچن صاحب نے کہا کہ جی مجھے 1 روپیہ زیادہ چاہیے دلیپ صاحب سے، ایسی کوئی بات تھی یا یہ سارا میڈیا میں؟ یہ باتیں جو ہیں یہ بے پر کی ہیں، بے پر کی ہیں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ امیتابھ بچن نے اس میں کیا معاوضہ لیا تھا، مجھے یہ بھی پتا ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں، یہ جو ہے ایٹیکیٹ کے خلاف ہے. لیکن ایسا یہ امیتابھ بچن کے الفاظ ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے. وہ تو بطور اداکار دلیپ صاحب کی پرستش کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو ایک پجاری جو ہے اپنے آئیڈل کے لیے ایسی بات نہیں کرتا. ایک پجاری جو ہے وہ دیوتا کا مقابلہ نہیں کرتا کبھی. میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ کسی کی جان لے سکوں. رات پتہ نہیں انجانے میں کیا کیا. اب ہمیں یہاں اس جگہ پر کوئی خطرہ نہیں کیونکہ پولیس تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم سیدھے سادے بھولے بھالے بینک کے لٹیرے. دلیپ کمار صاحب کے پاس بھارت رتنا ایوارڈ نہیں ہے، بھارت وبھوشن انہیں جو ہے ملا ہے، تو کیا بھارت رتنا کے حقدار نہیں ہیں دلیپ صاحب؟ لتا منگیشکر صاحبہ کو ملا ہے، بسم اللہ خان صاحب کو ملا ہے، اور لوگوں کو ملا ہے. دیکھیے ابھی جو انہیں ایوارڈ ملا ہے وہ ہے پدما وبھوشن. سب سے بڑا بھارت رتن ہوتا ہے، اس کے بعد پدما وبھوشن ہوتا ہے. صحیح. اور مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن دلیپ صاحب کو وہ بھی ملے گا. ایک مثال ہے کہ دیر آئے درست آئے. میں یقیناً سمجھتا ہوں، میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ دلیپ کمار صاحب اس ایوارڈ کے مستحق ہیں
اور ایک دن وہ ایوارڈ ان کو یقیناً ملے گا۔ واہ، یہ بڑی اچھی جو ہے وہ بات آپ نے کی، لیکن رضا بھائی وہ اب ان کی ایج جو ہے 95 ہے ماشاءاللہ، اور اب اگر آپ ظاہر یقیناً وہ کبھی کبھی جو ہے وہ نیاز مندی آپ کی ہوتی ہوگی، میں 2 سال پہلے ان کے ہاں گیا تھا، اور اب تھوڑا وہ پہچانتے بھی نہیں ہے، صرف سائرہ بانو صاحبہ سے ہی کمیونیکیشن ہے، اور ایک وہ ظاہر ہے عمر کا ایک تقاضا ہے، حصہ ہے، تو یہ ایوارڈ اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ جہاں بھی اس پلیٹ فارم میں انڈیا میں یہ بات کہہ سکیں، اٹھا سکیں، یہ ضرور، جیسے آپ یہ بات تو اٹھ بھی چکی ہے، انڈسٹری والوں نے اٹھائی ہے۔ دلیپ صاحب ایک ایسے پھلدار پیڑ کی طرح ہیں، ایک بہت بڑا پیڑ جس کے سائے میں ہماری انڈسٹری پنپی ہے۔ واہ، بے شک۔ بھلے اب اس میں پھل نہ صحیح، لیکن اس کا سایہ آج بھی ہے۔ پیڑ کا سایہ ہوتا ہے، پھل دینا بند کرتا ہے، پھر بھی راہگیر جو ہوتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے اس کے سائے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو دلیپ صاحب وہ پیڑ ہیں جس میں اب پھل تو نہیں لگ رہے ہیں، لیکن اس کا سایہ پوری انڈسٹری پر ہے، اور وہ سایہ میں تو چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ تا قیامت تک وہ سایہ ہم پہ قائم رکھے۔ وہ پوری انڈسٹری کے والد ہیں، ہم سب ان کے بچے ہیں، اور ہمیں ان کا سایہ چاہیے۔ اچھا، آپ کی فلم کیریئر کی بہت ساری بہترین فلمیں ہیں، 500 فلمیں کی، لیکن مجھے نمک حرام پہ میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ رشی کیش مکھرجی بہت بڑے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر، ان کے ساتھ گلزار صاحب تھے، آنند بخشی اور راہل دیو برمن، پھر جو ہے کاس میں راجیش کھنہ کاکا، بچن صاحب، آپ۔ اچھا، وہ ایک طرف کھنہ صاحب ہیں، ایک طرف اس میں امیتابھ بچن ہیں، اور آخر پہ وہ کریکٹر جو ہے ساری سمپتھی جو ہے وہ لے گیا، اور آپ کا ووکل جو ہے بچن صاحب اور اس میں جو ہے کھنہ صاحب کے سامنے جو ہے وہ بڑا ہی نکھر گئے۔ یہ ایج کا کون سا تھا کیریئر کا؟ 1973 میں یہ ریلیز ہوئی تھی؟ 1973 23 نومبر، اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہ میری 23ویں سالگرہ تھی، 23 نومبر کی میری پیدائش۔ بالکل صحیح، نومبر میں آپ کا 21 سال کا تھا جب اس پکچر میں میں نے کام کیا۔ 21 سال کی داڑھی جو ہے وہ اوریجنل بس وہ ہلکی ہلکی پھوٹ رہی تھی داڑھی، مکمل طور پہ میں جوان بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ شاعر کا ایسا رول کیا آپ نے کہ وہ ہم تو پھر اس وقت ہمارا کانسیپٹ بن گیا کہ شاعر اسی طرح کا ہوتا ہے، اور جہاں کہیں اس شکل و شبات کا کوئی بندہ نظر آتا تو ہم شعر کی فرمائش بھی کر دیتے۔ اللہ کرے شاعر ایسے نہ ہوں، اتنے تنگ دست نہ ہوں، اتنے مظلوم نہ ہوں۔ لیکن وہ رضا بھائی فینٹیسی وہ زیادہ نہیں تھی، اس میں گلزار صاحب اس سکرپٹ میں شامل تھے، وہ شاعروں کا حال جو ہے اس سے ملتا جلتا ہی، اور پھر وہ پروگریسو شاعر ہے نا۔ اور قسمت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ دونوں ممالک میں شاعروں کا حال ویسا ہی ہے۔ جینے کی آرزو میں مرے جا رہے ہیں لوگ، جینے کی آرزو میں مرے جا رہے ہیں لوگ، مرنے کی آرزو میں جیے جا رہا ہوں میں۔ اچھا رضا بھائی، بالی ووڈ میں یا انڈین سینما میں میوزک کی جو روایت ہے بڑی رچ رہی ہے، لتا منگیشکر صاحبہ، آشا بھوسلے، اور یہ منا ڈے، کشور کمار، محمد رفیع صاحب، ان کی آوازیں جو ہیں ٹرانسپیرنٹ اور سریلی آوازیں، اور کبھی یہ نغمہ سرا تھے اتنے بڑے لوگ، آج کل جو ہے یوجو ہنی سنگھ ریپ سرا ہے، تو اس تبدیلی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے صاحب، کیا ہے کہ وقت بدل گیا ہے، زمانہ بدل گیا ہے۔ اگر ہم کچھ کہیں گے تو یہ لگے گا کہ بھائی یہ جو ویٹرن ایکٹر ہے یہ فرسٹریٹڈ ہو گیا ہے، یہ اور بوڑھوں کی طرح اور بزرگوں کی طرح ویسی باتیں کر رہا ہے کہ صاحب جوانی تو ہماری تھی، فلمیں تو ہماری تھیں، کام تو ہمارا تھا، سنگرز تو ہمارے تھے۔ دیکھیے وقت بدل رہا ہے۔ نہیں، جیسے آپ نے باجی راؤ مستانی کا میوزک جو ہے بڑا اچھا میوزک ہے، یہ کلاسک جو ایک روایت ہے اس کو بھی لے کے چلتا ہے۔ اور ایسا ہے کہ سنجے لیلا بنسالی جو ہیں ان میں بڑی انفرادیت ہے، وہ جو بھی کرتے ہیں وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، وہ باکس آفس کو دیکھ کر نہیں کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے
راج کپور صاحب کا ذکر کیا تھا، جی وہی بات میں سنجے لیلا بھنسالی کے لیے دہراؤں گا. 2 فلمیں میں نے ان کے ساتھ کی، ایک تو میں نے کی تھی رام لیلا اور ایک یہ باجی راؤ مستانی. جی. تو وہ روایتی فلمیں بنانے والے اب رہے نہیں ہیں. آئٹم سانگ چاہیے اور کچھ ایسے الفاظ چاہیے جو سڑک چھاپ ہوں اور بچوں کی زبان پر جلدی آ جائیں. تو یہ اب وقت بدل گیا ہے، ویلیوز بدل گئی ہیں، نظریے بدل گئے ہیں. اب ہم کیا کہیں ان کے بارے میں؟ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ رفیع صاحب، کشور کمار، مکیش صاحب، منا ڈے، ان کے بعد مہندر کپور صاحب، یہ جب گاتے تھے ریڈیو پر، جب ان کی آواز آتی تھی تو بہرا بھی انہیں پہچان لیتا تھا. ارے اچھا، انڈیا میں مہدی حسن صاحب کو بہت اچھا سنا گیا ہے، غلام علی صاحب کو کبھی روبرو آپ نے سنا انہیں؟ ارے بالکل، ابھی جو غلام علی صاحب کا شو ہوا تھا کلکتے میں، ممتا بنرجی جو وہاں کی وزیر اعلیٰ ہیں، کچھ شو تو ان کے کینسل بھی ہوئے نا؟ میں نے کنڈکٹ کیا تھا وہ شو. ارے اچھا. آئی واز دا گرینڈ ماسٹر آف دیٹ شو. واہ واہ. جی ہاں. یہ بتائیں کہ ریشما بھی بڑا عروج رہا ہے انڈیا میں، دلیپ صاحب کے گھر گئیں، راج کپور صاحب کے گھر، راج کپور صاحب کے گھر گئیں. اور مجھے تو ایک دفعہ امیتابھ بچن صاحب نے یہ بتایا تھا کہ ہم جب سارے ریکھا اور یہ رنجیت اور اس طرح کے جو سارے دوست جب اکٹھے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ بھائی ہاں بھی کھانا تیری طرف اور ریشما میری طرف. تو میں نے پوچھا کہ ریشما انڈیا میں اتنی دیر رہی؟ کہتے نہیں، ریشما نہیں ہوتی تھی، ہم اکٹھے بیٹھ کے کیسٹ سنتے تھے ان کے. نہیں، یہ بات تو بالکل درست ہے. اور ایسی سحر انگیز ان کی آواز تھی کہ سننے والا دم بخود ہو جاتا تھا. اور ایسا درد تھا ان کی آواز میں، وہ درد تو بس سیدھا کانوں کے ذریعے وہ دل میں اتر جاتا تھا. اگر پرسنل بات کریں تو مراد صاحب، پھر آپ اور زینت امان صاحب آپ کی کزن ہے؟ میری سگی مامودات بہن ہے. کزن ہے آپ کی. اور آگے جو آپ کے بچے ہیں فیملی میں، وہ لوگ بھی جو ہیں تیسری چوتھی نسل بھی جڑ رہی ہے بالی ووڈ سے؟ میں اگر ابھی کچھ کہوں گا تو بات قبل از وقت ہوگی. بہت جلدی آپ کو خوشخبری سننے کو ملے گی. زینت امان صاحبہ کا بتائیں کہ وہ ایک تو وہ بھی پاکستان میں آ رہی ہیں، تشریف لا رہی ہیں، ایک تقریب ہے. تو آپ کی جب پاکستان سے آپ پہلی اور دوسری دفعہ گئے تو آپ کو جو محبتیں ملیں وہ آپ نے شیئر کی ان کے ساتھ؟ ہاں، انہیں علم ہے، انہیں پاکستان کا بخوبی علم ہے. اور ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ہمارا ویزا بھی لگ گیا تھا اور ہم پوری تیاری کر چکے تھے، اپنا بوریا بستر ہم باندھ چکے تھے. لیکن عین موقع پہ مغل اعظم کا کلر ورژن کا پریمیئر کراچی میں ہونے والا تھا. اب اس کے تحت، کس مصلحت کے تحت وہ پروگرام نہیں ہو پایا. ایک دن قبل ہمیں اطلاع ملی کہ وہ جو منسوخ کر دیا گیا ہے، تو میرے ہی ساتھ آ رہی تھیں وہ. اچھا جی. اس نشست میں آپ نے بڑے بڑے عمدہ اور اچھے برجستہ جو ہے شعر جو ہے وہ سنائے ہیں. مجھے ایک اندیور کا شعر یاد آ رہا ہے آپ سے اجازت لیتے ہوئے کہ آؤ مل جائیں ہم سگندھ اور سمن کی طرح، ایک ہو جائیں چلو جان اور بدن کی طرح. میں بھی کچھ کہوں گا جاتے جاتے. پلیز. اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. ارے رضا بھائی ماشاءاللہ، آپ نے اس نشست کا جو ہے تمام جو ہے شاعرانہ کر کے جو ہے ہمارا دل جیت لیا. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. رام تیری گنگا میں ہو گئی، پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے، او رام تیری گنگا میں ہو گئی، پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے.